नमस्कार लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज पीर की शाम है 23 अक्टूबर और 7 रबी सानी। उम्मीद है आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। हमारी दुआएं भी आपके लिए कि आप खैर वाफियत से रहें। और हर पीर के पीर हमारा सेगमेंट आज शाम तक लेकर हाजिर हुए हैं और इसमें मेरे साथी मेजबान हैं आगा सैयद अली मूसवी। उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और मूसी भाई, क्रिकेट से कोई आपको कोई अभी बचे हुए हैं या ये वायरस आप में भी मौजूद है? अब पहले काफी था, अब शायद एंटीबायोटिक चल गई नहीं, है आप सुखी हैं, आप सुखी हैं। मैं इसीलिए कि आप सुखी हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारे दिल धड़क रहे हैं जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनकी समझ लें कि आज हजीमत का दिन था पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के मैदान में। अभी अभी अफगानिस्तान ने 8 विकेट से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दी है और तकरीबन अब तो नामुमकिन नात में है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंचे। अफगानिस्तान की वो टीम जिसके ज्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो एज अफगान मुहाजिरीन कोयटा और पेशावर के कैंपों में उन्होंने आंख खोली है, बड़े हुए हैं, खेले हैं। पिछले कुछ दिन पहले उन्होंने उस टीम को हराया कि जिसने ये क्रिकेट खेल ऐजाद किया था, यानी वर्ल्ड चैंपियन जो इंग्लैंड की टीम है उसको नाको चने चबवाए। और आज पाकिस्तान की टीम को उसने वनडे हिस्ट्री में उसने पहले कभी नहीं हराया था, लेकिन हराया है। तो आज उसने चेन्नई में 8 विकेट से शिकस्त दी है। और इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम सख्ते में है, लेकिन बहुत से इश्यूज और मामलात भी हैं। यकीनन क्रिकेट का जो सेगमेंट हम लाएंगे नाजरीन जुमे को, उसमें मजीद बात होगी कि ये क्या वजूहात थी और पाकिस्तान ओवरऑल जो खेल का मैदान हो, मुआशी मैदान हो, सियासी मैदान हो, अखलाकी, हर तरफ से तनज़्ज़ुली की और पस्ती की ही हमें खबरें आ रही हैं। तो इस भंवर से पूरी कौम ने कैसे निकलना है, एक इजाफा तो हुआ है हमारे लीडर का, लेकिन आगे चल के बात करेंगे। पहले हम फलस्तीन की जो सूरत हाल है उसकी जो अपडेट्स है, ताज़ा तरीन खबरें वो जानते हैं आगा सैयद अली मूसी भाई से। और मैं बताता चलूं आज लंदन में अजान का वक्त 6:06 है। उस वक्त हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आके हम और आप 7 बजे तक इंशाल्लाह साथ रहेंगे। तो ओवर टू यू मूसी भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और यकीनन एक अरसे के बाद जो है वो एक इंटरनेशनल सेगमेंट को हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जो खबरें हैं उन खबरों को आप तक जो है मुंतकिल किया जाए, जो इंटरनेशनल मीडिया हमें रिपोर्ट कर रहा है इसमें। क्योंकि आप सबको मालूम है कि इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान जो है वो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें बहुत ही इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। और लबनान का बॉर्डर भी तकरीबन हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हम वहाँ से भी खबरें देखते हैं, वो भी एक्टिव हो रहा है। और एक बड़ी तादाद में खबर है कि एक बड़ी तादाद में मिसाइल जो है वो लबनान से इसराइल की तरफ जो है वो गए हैं और हाइफा में जो है वो सायरन बज रहे हैं। इसराइली चैनल 13 के नुमाइंदे मौजूदा जंग के आगाज के पहली बार खलीज हाइफा में सायरन बज रहे हैं। और अल-क़स्साम बटालियन जो है, अल-क़स्साम जो ग्रुप है उनकी जो बटालियन है, उन्होंने कहा कि हमारे जंगजूओं ने तस्लीम फौजी अड्डे में हिस्ट्रीम बेस में इसराइली फ़िज़ाइया के 107वीं स्क्वाड्रन और लश्कर सेनाई के हेडक्वार्टर को 2 ड्रोनों से निशाना बनाया। तो मसलसल जो है वो कि ये दूसरा फ्रंट जो है वो एक्टिव होता है वो हमें दिख रहा है। अलमाइंड न्यूज, तुर्क हुकूमत ने तहरीक हमास के सियासी ब्यूरो के सरबरा इस्माइल हनिया को मुल्क छोड़ने को कह दिया है। तुर्किया के हुकाम की तरफ से उनको ऑफिशियल कह दिया गया है कि वो जो है वो तुर्की छोड़ दें। वो वहां पर पनाह लिए में और वहां से जो है वो इस पूरी मूवमेंट को वो लीड कर रहे हैं। उनसे कहा गया छोड़ दें। अल मयादीन न्यूज कह रही है कि कौमी इत्तेहाद अल्तीफ पेस और जनूब मशरकी शाम में अल रखबान कैंप के आसपास धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। और अल मयादीन की ही खबर है कि शाम, इराक, उर्दन सरहदी जो मुसल्लस है, जो ट्राइब वहां पर जो एक तीनों मुल्कों की जो सरहदें जहां पर मिलती हैं, वहां पर अमरीकी जो बेस है अल्तफ में जो है वो फ़िज़ाई हदूद में 2 ड्रोन जो है वो दाखिल हुए हैं। और इराकी की जो मज़ाहिमती ग्रुप हैं उन्होंने इस पे कहा है कि जो है वो आज सुबह उन्होंने इन दोनों ठिकानों के ऊपर बहुत ही बराह रास्त अपने अहदाफ को निशाना बनाया, उन्होंने उसको एडमिट किया है। तो ये इराक की जानिब से भी मामला है।
اور یہ ساری چیزیں ہیں پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جنگ کو روکا جائے، معصوم جانوں کا ضیاع جو ہے وہ روکا جائے۔ اسرائیلی صدر کہہ رہے ہیں کہ حماس کے دہشت گردوں نے القاعدہ کے دہشت گردوں کی طرح اسرائیلی شہریوں کے خلاف سائنائڈ اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا منصوبہ بنایا، جو کہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ تمام بیانات جو ہے وہ اس طرح کے یہی بات ہے، ایک دوسرے کے اوپر آتے ہیں۔ حماس گھروں اور صحیح رہائشی بات، گھروں سے اسرائیل پر راکٹ داغ رہی ہے۔ غزہ میں بجلی نہیں ہے کیونکہ انفراسٹرکچر کو حماس کے راکٹ سے ایک نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے، وہ ان کے اوپر ایک جو جنگی جرائم ہے وہ ان کے اوپر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور حماس کی طرف سے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ مسلسل جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور 19 صحافی جو ہے وہ ابھی تک غزہ پر بمباری میں جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور وہ مارے گئے ہیں۔ ان کی تصاویریں جو ہے وہ شہداء حرکت العلامیہ کی جانب سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں۔ 19 لوگ ہیں جو اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے جو اس جنگ کے جو مناظر ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ اور امریکہ نے اپنے غیر ضروری سفارتکاروں کو اور ملازمین کو عراق چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ وہاں غیر ضروری عملہ جو ہے وہ گرین زون میں جو ان کا سفارت خانہ ہے وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ غیر ضروری عملہ وہاں پر نہ رہے، اور اس کو واپس کہا کہ چھوڑ دیں۔ امریکہ، اسرائیل، چین اور ایران میں بھی جو ہے وہ کافی زبانی جو ہے وہ تیز ترار گفتگو چل رہی ہے، جس سے مزید حالات کے خراب ہونے کا خطے کے اندر معاملہ ہے، جس میں کہ اسرائیل اور غزہ کے معاملے پر امریکہ، اسرائیل، چین اور ایران کے درمیان لفظی جنگ اور تیز ہو گئی، اور خطے میں کشیدگی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کہا کہ امریکہ اور اس کے جو اعلی کار حکومت ہے وہ صورتحال پر قابو پالے، ورنہ واشنگٹن نے ایران اور اس کے اتحادیوں کو دھمکی دی کہ وہ صورتحال سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ لبنان سے جنگ کا محاذ حزب اللہ کی بڑی غلطی ہوگی اگر چین نے ایک بار پھر اسرائیل اور غزہ کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے متنبع کیا کہ تشدد کے جواب میں تشدد اور انتقام ہی ہوتا ہے تو اس کو روکا جائے۔ آواز اٹھ رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، اور جتنی بھی خبریں ہمارے پاس ہیں وہ اس سے ملتی جلتی ہی ہیں، کیونکہ یہ معاملہ یہی ہے کہ ادھر راکٹ مار دیا گیا، ادھر بمباری ہو گئی، ادھر بچے مر گئے، ادھر لوگ مارے گئے، ادھر فوجی مر گئے۔ تو اس کے علاوہ اور کوئی جو ایک مثبت خبر آنی چاہیے کہ بھائی کہیں پر بیٹھ کے بات ہونی شروع ہو گئی، کہیں پر اس کو روکا جائے گا، اس معاملے کو وہاں پر انسانی امداد پہنچ جائے، لوگوں کو جان بچائی جائے، ہاسپٹلس نہ اڑائے جائیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا انتظار اس وقت جو ہے وہ دنیا کر رہی ہے۔ اس کے اوپر ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، ہم صرف جو خبر تھی وہ آپ تک پہنچائیے کہ معاملات جو ہے وہ ہنوز جو کہ تو جاری ہے۔ مزید خبروں کے لیے جو فاروق بھائی آپ کی طرف چلیں گے، دیکھیں گے پاکستان میں بڑی بالکل صحیح، دلچسپ صورتحال ہے، اس پر ہمیں بالکل مزید اپڈیٹ بالکل، دیں۔ اور یقیناً ناظرین، نواز شریف جو ہیں بالآخر 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچ گئے۔ بہت سے شکوک تھے، بہت سی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے آج 23 اکتوبر ہے تو اس شہید کو یاد کرتے ہیں جس نے اپنی جان دے دی پاکستان کے لیے صرف سچ بولنے کی پاداش پہ۔ ارشد شریف شہید، جو ایک صحافی، اینکر پرسن اور ایک پروگرام بھی لاتے تھے ایک چینل پہ، اور پچھلے سال ان کو کینیا کے مگاڈی ہائی وے کے اوپر مبینہ پولیس مقابلے میں، اور پولیس کا یہ موقف تھا جی غلط شناخت کے اوپر ان کو شہید کیا گیا، اور اس کی تحقیقات بھی کچھ عرصہ جاری رہی۔ ہمارے سپریم کورٹ نے بھی اس پہ سوموٹو ایکشن لیا، از خود نوٹس لیا۔ عمر عطا بندیال صاحب بھی اس میں شامل تھے، اور 4 اس کی سماعتیں ہوئیں، لیکن تاحال ہمیشہ کی طرح جو بھی پاکستان کے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پر ہمیں چاہے ملک ٹوٹا ہو، ملک لوٹا گیا ہو، ملک کی اہم ترین شخصیات حکیم سعید سے لے کے یہ ارشد شریف شہید تک کے جو قتل ہیں وہ ایسے اندھے قتل ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے کہ شاید اس قتل میں، کیونکہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر قتل کی کوئی تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات کو جو رکوائے گا یا وہ کسی پس پش ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس میں آٹومیٹکلی یہ شائبہ جاتا ہے کہ یقیناً اس میں بااثر شخصیات کا ہاتھ ہو سکتا ہے، ورنہ ایز اے پاکستانی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک افریقن ملک ہے کینیا، وہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے، اور ابھی تک ہماری جو ایک بہت بڑی
ہم کہتے ہیں کہ ہم طاقت ہیں، کہ ایٹمی طاقت ہیں، خارجہ جو ہمارے معمولات ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، ہماری دنیا میں سے بہت زیادہ ہے. چلیں دیگر ممالک میں ایٹمی یا بڑے ممالک میں نہیں، تو افریقن ممالک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سے بہت زیادہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے عرشہ شریف شہید کی. جو شہادت کیسے ہوئی، اس کی کیا وجوہات تھی، اس کے کون سہولت کار تھے، کن لوگوں نے ان کو دبئی سے کینیا جانے کے لیے جو ہے وہ کیا کہہ لے کہ پریشر ڈالا، اور بلکہ اس سے پہلے پاکستان میں جو 16-17 غداری کی FIR ان کے اوپر درج کر دی گئی، وہ کیا وجوہات تھیں، وہ ایک ہی متن FIRs کا اس کے مدعیان کون تھے. تو پتہ لگانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی پتہ لگانا اس میں، اور ہمیں تو یہ نہیں پتا ابھی تک. ہماری ماشاءاللہ دیکھ لیں کہ GIT اور اس قسم کی رپورٹس بھی گئی ہیں جہاں عرشہ شریف شہید 2 پاکستانیوں کے ہاں وہاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کو ہم نے واضح طور پہ کوئی سوال کرتے ہوئے ہم نے سنا نہیں ہے، ان کو پیش کہیں نہیں کیا گیا، وہ پیش ہوئے ہی نہیں. یہاں سے کچھ GIT سیر سپاٹے کے لیے گئے نمائندے، لیکن وہ جو 2 پاکستانی تھے وہ ان سے ان کی ملاقات ہی نہیں کروائی گئی. پہلے وہ پولیس مقابلہ جو بتایا جا رہا ہے، پولیس مقابلے ہم ایز اے پاکستانی اگر ہم یہ سمجھیں کہ پولیس مقابلے میں کوئی مارا گیا ہے تو ہمیں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں پولیس مقابلے کیسے ہوتے ہیں. تو پاکستانی پولیس اور کینیا کی پولیس یہ بالکل جڑواں بھائی کا آپ کہہ لیں کہ ان کے مائنڈ سیٹ اور ان کے جو بھی طور طریقے ہیں وہ بہت ملتے جلتے ہیں. تو پولیس مقابلہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے کینیا میں ہو، وہ ایک ہی انداز سے ہوتا ہے. اور پھر پتہ چلا کہ پہلے تو ان پولیس والوں کو معطل کیا گیا، لیکن بعد میں ترقیوں کے ساتھ ان کو، جیسے ہمارے ہاں ماڈل ٹاؤن واقعہ ہوا تھا، ان کی ترقیاں ہو چکی ماشاءاللہ. وہ قوم کی خدمت افسران سب کر رہے ہیں جنہوں نے منہ میں خواتین کی گولیاں ماری تھی. تو اسی طرح کینیا میں بھی جنہوں نے عرشہ شریف شہید کو قتل کیا تو ان کی ترقیاں ہو چکی ہیں، وہ ماشاءاللہ ہنسی خوشی جی رہے ہیں. نقصان ہوا ہے تو یقیناً عرشہ شریف کے گھر والوں کو، ان کی والدہ ابھی بھی ویل چیئر کے اوپر وہ کچھ سماعتوں کے اندر ہم نے دیکھا، اور ان کی جو اہلیہ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، سب سے بڑا نقصان ان کا ہوا. ایک فوٹیج میں سن رہا تھا ان کی وائف کی، وہ کہہ رہی تھی کہ کاش عرشہ شریف آپ نے اپنے وطن کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دی ہوتی، آپ نے ہمارے لیے کچھ جی لیا ہوتا. تو مجھے عرشہ شریف بھی محسن ہیں، اور محسن پاکستان ڈاکٹر قدیر، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی غلطی ہے کہ آپ زندگی بھر جس پر پچھتاتے ہیں. تو ڈاکٹر قدیر صاحب کا یہ انٹرویو موجود ہے آن ریکارڈ. ان کا کہنا تھا کہ مجھے ایک ہی پشیمانی ہے، ایک ہی پچھتاوا ہے کہ میں نے پاکستانی قوم کو ایٹمی قوت بنانے میں اہم کردار ادا کیا. تو آج پاکستانی قوم جنازے ہم بڑے خوب پڑھتے ہیں. جنازہ تو ضیاء الحق کا بھی ہم نے بڑا دھوم دھام سے پڑھا تھا، مرد حق تھا، مرد مومن تھا. جنازہ عرشہ شریف شہید کا بھی پڑھا تھا. جنازے ہم نے وہ ہمارے مولانا صاحب جو ایک تھے تحریک لبیک کے، ان کا بھی بڑا پڑھا تھا. لیکن صحیح معنوں میں محض جنازہ پڑھنا یا محض آدھے گھنٹے کی 10 منٹ کی آپ ایک تھوڑی سی افسوس کا اظہار کر لینا، یہ کافی نہیں ہے. ہماری قوم کو چاہیے ہے کہ ایسے جو محسنین ہیں، سائیوال واقعے سے لے کے ہمارے آئے روز شیعہ شہادتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے وعدے تسلیاں دے کے، ان کو دھوکے دے کے، سب نے، کسی نے ان کو کیا کہتا بلیک میلرز کہا، کسی نے ان کو ڈھونگے کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو مرتے ہی رہتے ہیں، ان پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب تک ہم ایسے قوم کے شہداء کا اس طرح سے ہم کہہ لیں کہ احسان اتاریں گے خاموشی کے ساتھ، بے حسی کے ساتھ، تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے. لیکن ہم یقیناً بہت ہی افسوس ہے عرشہ شریف کی شہادت کا، اور اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ اس کے اوپر خاموشی ہے، اس کے اوپر بہت سی صفائیاں دی جا رہی ہیں. اگر آپ ملوث نہیں ہیں تو آپ شفاف تحقیقات کریں، ورنہ یقیناً وہ عدالت تو موجود ہے جہاں سب نے جانا ہے، وہاں پر پھر کوئی طاقتور نہیں ہوگا، وہاں پر سارے جو قاتل ہیں وہ اس لائن میں لگے ہوں گے اور عرشہ شریف کے مرہون منت ہوں گے. پہلے اس پر موسی بھائی آپ بات کر لیں، پھر آگے سیاسی معاملات پہ بھی بات کریں گے. بالکل صحیح.
فاروق بھائی جہاں سے آپ نے اشرف شریف صاحب کی بات کی اور یہ تمام چیزوں کے اوپر بات کی اور اس ملک کی بات کی جہاں پر ان کو قتل کیا گیا اور وہاں پر پولیس والوں کی جو ہے وہ ترقیاں ہوئی ہیں اور ان کو جو ہے وہ مزید پروموشنز ہو گئی، یہ سب ہو گیا. کیا یہ ہمارے کیا؟ تو یہ بہت پہلے ہو چکا. لیاقت علی خان کا جو مرڈر ہوا اس کے بعد اس کے قاتل کو اس کی فیملی کو وظیفہ ملتا رہا. یہ قوم میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، بلکہ اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر یہ چیزیں ظاہر ہو گئی ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں، تو یہ اس کا مقایسہ کرنا، اس کے ساتھ اس کو ملانا، یہ تمام ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جب ریاستوں کے اندر ادارے ختم کر دیے جائیں نا اور اس کو جو ہے وہ ڈکٹیشن کے ساتھ چلا جائے، طاقت کے ساتھ چلا جائے، مطلب پولیس اپنی آزادانہ کام نہیں کر سکتی، عدلیہ اپنا آزادانہ کام نہیں کر سکتی، انکم ٹیکس اپنا آزادانہ کام نہیں کر سکتی، کسٹم اپنا آزادانہ کام نہیں کر سکتی، اور جو وہ مختلف پرائیویٹ سیکٹرز ہیں اور مختلف چیزیں، مطلب ہر ایک کو ایک جگہ سے ڈکٹیٹ کیا جائے، تو وہ پھر ایک بنانا ریپبلک بن جاتا ہے. اور آپ کے سامنے اس کا جو معاملات ہیں، جو حشر آپ کا سالوں سے، یہ آج کی بات نہیں ہے فاروق بھائی، یہ سالوں سے، مطلب میں جب سے ہوش سنبھالا میں نے لوگوں کو صرف پاکستان کے ٹیلنٹ کو پاکستان چھوڑتے ہوئے دیکھا. میں نے نہیں سنا صحیح آج بات. تک کہ کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہو کہ میں پاکستان کے لیے یہاں پر باہر سے پڑھ کے آ کر پاکستان کی خدمت کروں گا. یہ صرف عمران خان کے زمانے میں یہ سوچ پیدا ہونی شروع ہوئی تھی شاید کچھ ہو جائے گا، مگر پھر وہ بھی دم توڑ گئی اور ان کو بھی کام نہیں کرنے دیا گیا. بس ان سے شکوہ ہمارا یہ رہا کہ انہوں نے بہت دیر سے کہا، یہ انہوں نے شیروانی نہیں اتاری 3.5 سال تک، جب تک ان سے اتروائی نہیں گئی انہوں نے اتاری. ہمارا شکوہ یہ رہا ان سے اوہ کہ وہ اگر آپ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو آپ شیروانی اتار دیتے، آپ کہتے کہ بھائی بس یہ ادھر رکھی مسئلہ یہ اور ہے، جو ہے وہاں کرسی کے اوپر وہ جو ہے وہ شاید کوئی گوند لگی ہے، الفی لگی ہے، کوئی اٹھنے اب کو مل گیا. تیار نہیں ہے. جی ہاں. جی ہاں. تو مگر یہ کہ انہوں نے ایک سوچ ڈیولپ کی تھی کہ لوگ جائیں باہر سے پڑھیں، تعلیم یافتہ ہوں اور پاکستان کے اندر انسٹیٹیوشنز قائم ہوں، پاکستان کے اندر ایجوکیشن کا دور آئے، پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کو جو ہے وہ گراس روٹ لیول سے ری بلڈ کیا جائے، پاکستان کا ایک مقام ہو، کیونکہ آپ کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے، آپ کے پاس نیچرل ریسورسز، دریا، سمندر، پورٹس، ویدر، ایوری تھنگ آپ کے پاس موجود ہے. اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے. ہم کیوں کٹورا لے کے یہ مانگ رہے ہیں؟ تو ایک سوچ اس نے قوم کو دی تھی. اب وہ نہیں کرنے دی گئی، یہ انہوں نے لیٹ کہا. اگر وہ تھوڑا پہلا کہتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آج وہ اس وقت جیل میں ہوتے. وہ ان کو لوگ کندھوں پہ بٹھا کے لے کر آتے. وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آج ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ اگر آج ان کو چھوڑا جائے اور 2 جلسے کرنے دیں اور الیکشن کرائیں، وہ جو ہے وہ 80% ووٹوں سے جیت کے نہ آ جائے، تب کی بات ہے. تو صحیح بات بات. یہ ہے کہ نہ ان کو 1 to 5 دینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو لیپ ٹاپ بانٹنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو لوگوں کو بریانی کھلانے کی ضرورت ہے. وہ جلسہ کریں گے اور لوگ آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سوچ دی ہے. بھلے انہوں نے وہ اس طرح کا کام کر کے نہ دیا ہو یا ان کو کرنے نہ دیا گیا ہو، مگر ایک سوچ عمران خان دے گئے. میرا کوئی ان سے پارٹی کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان کا فین ہوں، کہ میرا کام آزاد تجزیہ کرنا ہے، آزاد بات کرنی ہے. تو اس حوالے سے جو میں نے دیکھا کہ اس نے کس طرح سے کووڈ کے دور میں، بدترین دور میں پاکستان کو نکالا، جو ان کی خوبیاں ہیں وہ بھی سامنے، جو خامیاں ہیں وہ بھی سامنے. اب اس کے اوپر آزاد تجزیہ کریں گے. اور ان کی صحیح. خامیاں کم ہیں، خوبیاں زیادہ ہیں ان کے اندر. انہوں نے ایک سوچ دے ٹھیک. دی، اور سوچ لیڈر دیا کرتے ہیں. سوچ دینا اب معمولی بات نہیں ہے. ہم 70 سال سے اس چکرویو کے اندر تھے کہ جی فلاں سیاست دان کھا کے بھاگ گیا، فلاں یہ کر گیا. اس نے نفس پہ ہاتھ رکھوا دیا قوم کو کہ یہ ہے نفس، دیکھو بھئی یہ یہاں سے معاملہ خراب ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آدمی جو ہے وہ پاکستان میں رکنے کو تیار نہیں ہے. تو پاکستان کا محب وطن، صحیح. اس نے زندگی بھر پاکستان کے لیے ایک شناخت کے طور پہ پہنا ہو، اور وہ پاکستان چھوڑ دے. عمران خان بھی تو جیل میں بیٹھا ہے، اس نے بھی تو پاکستان کا ڈریس پہنا تھا، اس نے بھی تو ٹی شرٹ پاکستان کی پہنی تھی، وہ تو بھاگ نہیں رہا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پر آزاد تجزیہ آرام سے کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، چیزیں سامنے ہیں. اب پسند صحیح. ناپسند ایک الگ چیز ہے، پسند ناپسند لوگوں کی الگ چیز ہے. مگر اس وقت میں یہی چاہوں گا کہ لوگ پسند ناپسند کو اٹھا کے دور رکھیں، پاکستان کی بات کریں. فرسٹ پاکستان، پاکستان کے لیے کون اچھا ہے. تو یہ نہیں کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، برے میں کم برا کون ہے، برے میں کم برا بالکل کون ہے. 100% شفاف تو نہیں ملے گا، لیکن وہی یس. بات موسی صاحب، عوام کو اچھا کون لگتا ہے برا کون لگتا ہے وہ میٹر نہیں کرتا. معاملہ افسوس کے ساتھ ہے ہی، یہ بدنصیبی ہے عوام کی.
ان کو کوئی اچھا لگے وہ ووٹ دیں, جس کو نہ اچھا لگے وہ نہ ووٹ دیں. تو یہ کاش ہمارے یہاں 2 الیکشن شفاف ہو جاتے, تو یہ سارے جو نیلسن منڈیلے ہمارے ہیں جو ہم نے خود ساختہ بنا لیتے ہیں, تو یہ پہلے بالکل ان کی, ہاں جی, ہاں یہ ہاں بالکل ان کے جو چہرے ہیں وہ بالکل عیاں ہو جاتے. اور جتنی جتنی ان کو کرسی پہ بیٹھنے کا موقع ملا, ماشاءاللہ جیسے آپ نے کچھ خامیاں بھی بتائی عمران خان صاحب کی اور خوبیاں بھی, یہ سب کچھ ہے, لیکن وہ جیسے جیسے ان کو موقع ملتا تو یہ بے نقاب ہوتے چلے جاتے, یا ان کی نااہلی جو ہے وہ ایسا ایسا عوام کے اوپر آشکار ہوتی اور عوام اس سے بدلہ لیتی. لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ شخصیات کی جو ذاتی جو جنگ ہے, چپکلش ہے, کہ سن 22 میں نومبر کے مہینے میں ایک آرمی چیف جائیں گے, نیا آرمی چیف کون آئے گا, وہ ہمارے چاہے کوئی یونین کونسل کی سیاست ہو, اس کا بھی پوری اس کی معراج ہی یہ ہے کہ جو محلے کا تھانہ ہے وہاں میرا ایس ایچ او آ جائے. وہ کونسلر ہی بنے گا, اس میں ساری طاقت اس وقت وہ اپنی محسوس کرے گا جب اس کے تھانے میں کے اندر کوئی ایس ایچ او یا ایس آئی جو ہے وہ اس کا اپنا ہوگا. تو بڑھتے 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 یہ جو ایک خواہش ہے یہ وزارت عظمیٰ تک چلی جاتی ہے. ہمارا وزیر اعظم یا ہماری جو ایک ٹولہ ہے فیورٹس کا, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ایک چنا ہوا ایک آرمی چیف لگے اور آگے چل کے پھر ہم اس کو کچھ دیں اور پھر وہ ہمیں کچھ لوٹائے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لٹانے کا بھی ٹائم آیا. لیکن میں سب سے پہلے تھوڑا سم اپ کر لوں ارشد شریف شہید کے حوالے سے کہ ان کا قصور کیا تھا. ان کا یہی قصور تھا کہ ایز اے صحافی جو ان کو فوٹیج, جو ان کو فائلیں, جو ان کو کیسز, وہ ایک ایسے تحقیقاتی صحافی تھے کہ وہ سارے جو معاملات ہیں انہوں نے بڑے قریب سے دیکھے, بڑے نزدیک سے دیکھے. لیکن بہت سے ان سمیت ایک آپ دیکھ لیں عمران ریاض, کوئی پوچھنے والا ہے, ہم یہاں پر کہتے ہیں چھوٹا بچہ جو ہے وہ ٹارچر ہو گیا ہے, اس نے یہ کوئی معاملہ ایسا دیکھا ہے, اس کی کوئی قوت گویائی میں فرق آ گیا ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہاں پر 40-50 سال کا ایک بندہ جو ہے وہ کتنے مہینے لاپتہ رہتا ہے, وہ آتا ہے تو اس کو بولنے میں ایک جملہ جیسے اگر کوئی اب جیسا فلو میں بولا جاتا ہے, ان کے بھی کئی پروگرام بھی ہیں, ٹاک شوز بھی ہیں, تو ان کے بولنے کے اندر جو ہے ان کے اندر جو لکنت یا جو ان کی مشکلات ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. مینٹلی طور پہ ان کی وائف بتا رہی وہ ڈرائیو تک نہیں کر سکتی, ان کی ججمنٹ جو ہے وہ ویک ہو گئی ہے. تو یہ کہاں تھے عمران ریاض کو جب وہ ڈھونڈا گیا کہیں سے, تو پولیس سیالکوٹ کی پولیس نے کہا کہ یہ بازیاب کرایا ہے. تو یہ کہاں سے بازیاب کرایا ہے؟ تو بھائی یہ ہمیں بتا تو دو یہ کہاں سے بازیاب ہوئے ہیں. یا شیخ رشید جو آئے ہیں وہ تو چلیں سیاست دان تھے, وہ الفاظ کو بڑا اچھا ایک سپن کرتے ہیں, بڑا وہ لبادہ ایک پہنا لیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو چلا کاٹ رہا تھا. لیکن عمران ریاض جو ہیں وہ کہاں ان کو غائب کیا گیا تھا, کس کس طرح کی ان کے اوپر تکلیفیں یا ہزیمتیں ان کو اٹھانی پڑی ہیں, یا کس طرح سے ان کو ذلیل کیا گیا, وہ ابھی تک بول ہی نہیں پا رہے یا ان کو چپ کروا دیا گیا ہے. اسی طرح ارشد شریف کو تو بالکل ہی وہ تو دیکھ لیں کہ اتنا بڑا ان کا جرم تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا. یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت جب بنی, رجیم چینج ہوا, تو ان کا اتنا بڑا جرم تھا کہ جب بڑے ہمارے بادشاہ کوئی فیصلہ کر لیں تو یہ 2 ٹکے کا صحافی جو ہے جس کو ہم چاہیں تو پروگرام کرنے دیں, ہم چاہیں تو آف ایئر کر دیں, یہ کون ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو اس قسم کی الزام تراشی کرے. تو انہوں نے رہتی دنیا تک, اب کوئی بھی پاکستان کا صحافی ارشد شریف اور عمران ریاض کے بعد وہ بیچارے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نوکری کرنے دو, ہم بات نہیں کر سکتے, ہمیں یہ مشکلات ہیں, ہمیں یہ معاملات ہیں, کسی کو پھر کوئی خط آ جاتا ہے, کسی کو کوئی فون آ جاتا ہے. تو وہاں پر تو صحافت کرنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے, یا تو آپ وکیل بن جائیں کہ آپ نے کوئی جماعت پکڑ لی, آپ آج اگر اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک وہ اس پودے کی نگہداشت کر رہے ہیں, آپ اسی پودے کو آپ پانی دینا شروع کر دیں تو آپ بہت اچھے صحافی ہیں. اینٹی نہیں آپ جا سکتے, فلو کے خلاف, بہاؤ کے خلاف آپ کے جانا مشکل ہے. جی ہاں, یہ ایسے ہو رہا ہے جیسے پہلے زمانے میں نا وحشی امتوں کے بیچ میں رسول آ جاتے تھے,
تو وہ سب مل کے جو ہے وہ مطلب وہ کچھ نہ سننے کو تیار ہوتے تھے لوگ، نہ بات ماننی تھی، نہ سمجھنے کو تیار ہوتے تھے، اور صرف ان کے قتل پہ آمادہ ہو جاتے تھے. تو کیا یہ منظرنامہ نہیں ہے اگر آپ دیکھیں؟ ایک آدمی یہی بات حقائق ہے. پہ کام کر رہا ہے، وہ اس کی جاب ہے نا بھائی، وہ اس کی جاب ہے، صحیح بات ہے. اس کی صحیح بات. جاب ہے، وہ اپنی جاب کر رہا تھا. اچھا کیا وہ اپنے ڈومین سے ہٹ کے کام کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ارشد شریف نے اپنے ڈومین سے ہٹ کے کوئی کام کیا؟ ارشد شریف نہیں. نے کوئی فائل پاکستان کے دشمنوں کی کسی خفیہ ایجنسی کو دی؟ ارشد شریف نے کوئی ایسی چیز جو کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف جاتی ہے وہ اس نے کی ہے؟ وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کر رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ صحافی صحافت نہ کرے، تو مطلب وزارت یعنی تعلیم کے جو اندر ایک وزارت تعلیم سرکاری، کا ہیڈ ہے، ہاں آپ جی ریٹائرڈ ہاں ہوں جو گے، ایک وزارت تعلیم کے ہیڈ لگ جائیں گے، تب یہ جی ہاں کون سی جو ایک بات ہے؟ سرکاری پوائنٹ آف ویو آیا ہے، جو ایک آپ نے ایک بیانیہ دے دیا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. آپ نے اس کے مد مقابل آپ نے اگر کوئی بات کر دی تو پھر نتیجہ ارشد شریف جیسا ہوگا یا عمران ریاض جیسا ہوگا. تو یہ ہمارے ہاں ایک نہیں، وہ نشان عبرت بنایا، جان کے نشان عبرت بنا بنا دیا. دو تاکہ مزید جو یوٹیوبرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو صحافی ہیں، جو فیلڈ میں کام کرنے والے، ان کی ہمت ہی نہ پڑے. مطلب 100 میں سے 98 لوگ جی ہاں. خاموش ہو جائیں گے، ایک دو بولیں گے تو دیکھیں جی گے اس کو. مصطفی بھائی جی جی ایک بسم میں اللہ. کال لے لوں پھر اذان بریک پر جانا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں مرتضی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی مرتضی صاحب. سر آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں. میں تو یہ چاہتا ہوں یا تو ہمیں پورا غلام بنا دو ان کا، جن کے یہ غلام ہے، صحیح. تاکہ غلاموں کو کچھ سہولیات تو ملے نا. جن کے وہ غلام ہے ہمیں بھی انہیں کے غلام بنا دیں، تاکہ جو پاکستانی ہیں بیچارے وہ غلامی کا کچھ فائدہ تو ہو نا ان کو بھی. صحیح بات. یہ خود ان کے غلام بن گئے اور ہمیں جو ہے نا ان آقاؤں کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ تو سوائے ظلم سے کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں. صحیح صحیح تو صحیح. کم از کم ہم بھی ان کے غلام ہمیں بن بھی گئے، ڈائریکٹ کر دیں ادھر ہی. ہمیں بھی ملے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. صحیح ہے سر، بہت مہربانی، آپ کی کال کا شکریہ. اور ناظرین کچھ ہی دیر میں ہم جائیں گے، نماز مغرب کا وقت ہوگا لندن میں، اذان سن کے واپس آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے 7 بجے تک. لیکن کیونکہ آج 23 اکتوبر، ایک سال ہو گیا، پتہ نہیں کئی سال ہو جائیں گے جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، لیکن جو وہ شہید ہیں وہ تو ہمارا ایمان ہے وہ زندہ ہیں، لیکن ان کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں وہ صرف کینیا کے پولیس والے نہیں ہیں. اس میں اس کی جو سازش ہوئی ہے، یہاں سے جو ان کو جانے پہ مجبور کیا گیا، دبئی سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، وہ یہ سب دنیا وہ اس وقت موجود ہیں. وہ میں بھی ہماری بات نہ سن رہے ہوں لیکن ان کو ضرور کوئی یہ جو حقائق ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور ان کو ایک گمان ہے کہ چلے آج ہم نے اس بندے کو سائڈ پہ کر لیا اور ہم میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون کا جو رسا ہے وہ ہمارے گلے تک نہیں پہنچے گا. وہ اس دنیا میں یہی گمان کرے بیٹھے، اور ہو سکتا ہے وہ اسی طرح وہ اس دنیا سے چلے جائے، لیکن معاملہ اس وقت شروع ہوگا جب ان کی آنکھ بند ہوگی. تو اس پر واپس آ کے ناظرین بات کرتے ہیں. لندن میں اذان کا وقت ہوا چاہ رہا ہے، اور اذان کے بعد جب واپس آئیں گے